बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त फारसी जर्नैल खारजाद ने मुसलमानों को रोकने के लिए अपने सवारों को दरिया में उतारा, उस वक्त मुजाहिदीन के एक और कबीले के सरदार काका बिन अमर ने साद बिन अबी वकास के हुक्म के बगैर ही अपने कबीले के सवारों को ललकारा। खुदा की कसम, उसने कहा, मैदान पर चढ़ाई अकेले आसम बिन अमर की जिम्मेदारी नहीं। वो देखो, फारसी सवार घोड़े दरिया में उतार रहे हैं। काका ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा दरिया में डाल दिया। उसके पीछे 600 घोड़सवार दरिया में उतर गए। अल्लाह अकबर के नारों में दरिया का शोर दब गया। उनके पीछे लश्कर के तमाम घोड़सवारों ने घोड़े दरिया में उतार दिए। साद बिन अबी वकास ने प्यादा मुजाहिदीन को अपने साथ रखा। बाज प्यादे भी जोश में आकर दरिया में कूदने को तैयार हो गए थे, लेकिन साद ने उन्हें रोक दिया था। दरिया में हजारों घोड़े तैरते जा रहे थे। मोहम्मद हसनैन हैकल ने मुख्तलिफ मुअर्रखों के हवाले से लिखा है कि दरिया का पानी घोड़ों और इंसानों के सरों में छुप गया था। फारस की फौज जो दूसरे किनारे पर मुकाबले के लिए तैयार खड़ी थी, सिर्फ यही देखकर बादिल हो गई थी कि उसका जो सवार दस्ता दरिया में उतरा था वह मुसलमानों के तीरों से डूब मरा है। अब देखा कि मुसलमानों का सारा लश्कर दरिया को चीरता आ रहा है तो फौज में शोर उठा, दियो आमद, यानी दियो आगे, दियो आगे। ये आवाज़ें भी सुनाई दी कि हम जिन्नात से नहीं लड़ सकते, भागो लोगो भागो, जिन्नात का मुकाबला कैसे करोगे। आसम बिन अमर किनारे पर जा पहुंचे। वहां उन्हें रोकने वाला कोई न था। अपने जर्नैल खरजाद समेत फारस की फौज भाग गई थी। कुछ लोग वहां खड़े थे। आसम ने उनसे पूछा कि वह क्यों नहीं भागे। उन्होंने बताया कि वह उन कश्तियों के मलाह और माहीगीर हैं। आसम ने उन्हें हुक्म दिया कि वह कश्तियां बोहर शेर वाले किनारे पर ले जाएं और मुजाहिदीन के लश्कर को ले आएं। प्यादा मुजाहिदीन ने साद बिन अबी वकास के साथ कश्तियों पर दरिया पार किया। मंजनीके और दीगर सामान भी कश्तियों में ही ले जाया गया। अब मदाइन को मुहासरे में लेना था, लेकिन शहर के लोगों और साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु के जासूसों ने बताया कि मदाइन खाली पड़ा है। शहनशाह फारस यज़दगर्द अपने खानदान को साथ लेकर चला गया है और फौज का एक सिपाही भी शहर में मौजूद नहीं। साद बिन अबी वकास शहर में दाखिल हुए तो इतने खूबसूरत और इतने अमीर शहर पर हू का आलम तारी था। हजरत साद बिन अबी वकास रुक गए और हर सू देखा। फिर उन्होंने बुलंद आवाज से कुरान की ये आयत पढ़ी। वह बहुत से बाग, चश्मे, खेत, पाकीज़ा मुकाम और नेमतें छोड़ गए जिनमें वो ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करते थे, और इस तरह हमने एक दूसरी कौम को उनका वारस बनाया। बस ना उन पर आसमान रोया और ना उन्हें ढील दी। दरिया तैर कर पार करने में सिर्फ एक मुजाहिद डूब कर शहीद हुआ। तारीखों में सिर्फ ये लिखा है कि वो कबीला तय का मुजाहिद था। नाम किसी ने भी नहीं लिखा। रवायत है कि उसे तीर लगा था जो फारसियों ने चलाए थे। इससे जाहिर होता है कि फारसियों ने थोड़ी सी तीर अंदाजी भी की थी। यज़दगर्द और उसका खानदान कहाँ गया? तारीख़ इस्लाम की मोरज़ानुमा दास्तान को आगे बढ़ाने से पहले हम ज़रा पीछे उस मुकाम पर वापस जाना चाहते हैं जहां इस दास्तान के एक हीरो आसम बिन अमर ने घोड़ा दरिया में डाला था। ये सुनाया जा चुका है कि आसम के साथ 60 रजाकार थे जिन्होंने दजला पार करने के लिए घोड़े दरिया में डाल दिए थे। उनके पीछे बाकी 540 जांबाज सवारों ने भी घोड़े दरिया में उतार दिए थे। उस वक्त मदाइन की दीवार पर बहुत से फारसी खड़े कहकहे लगा रहे थे। उन्हें तवक्को थी कि मुसलमान इतने ज्यादा जोश में आए हुए दरिया में डूब जाएंगे या दरिया का इतना तेजो तुंद बहाव उन्हें अपने साथ ही बहा कर ले जाएगा। फारसियों की यह तवक्को बेबुनियाद नहीं थी। मुसलमान एक मोर्जा कार दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रहा था। दीवार पर खड़े फारसियों के उस हजूम से अलग थलग एक आदमी खड़ा था जिसने अपने सर पर इस तरह एक कपड़ा डाल रखा था कि उसका चेहरा भी नजर नहीं आता था। वह दूसरों की तरह हंस भी नहीं रहा था। उसके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम भी नहीं था, बल्कि चेहरे पर संजीदगी थी, और संजीदगी में उदासी और मायूसी की झलक नुमाया थी। एक औरत जिसके चेहरे पर नकाब था तेज तेज चलती उसके करीब आ रुकी। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो यज़दी? औरत ने उससे पूछा। तुम हौसला क्यों हार बैठे हो? तुम चली क्यों नहीं जाती माँ? उसने कहा, सब जा चुके हैं, तुम भी यहाँ से फौरन चली जाओ। तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं बेटा? उसने औरत की तरफ देखा और बोला कुछ भी नहीं। वो यज़दगर्द था, शहनशाह फारस, और ये औरत उसकी मां नौरीन थी। यज़दगर्द शाही लिबास में मलबूस नहीं था। लिबास से वह बिल्कुल ही आम सा शहरी लग रहा था। उसने चेहरा छुपा रखा था। तमाम मुस्तनद मुअर्रखों ने लिखा है कि बोहर शहर से फारस की फौज भागकर मदाइन चली गई तो यज़दगर्द के हाथ से उम्मीद का दामन छूट गया। उस पर इतनी ज्यादा मायूसी तारी हो गई कि वो नौजवानी में बूढ़ा नजर आने लगा था। उसने बोहर शहर पर मुसलमानों का कब्जा होते ही तमाम तर शाही खानदान को मदाइन से निकाल कर मदाइन से कुछ दूर एक मुकाम हलवान भेज दिया और खुद महल में ही रुका रहा। उसकी खातर उसकी माँ भी वहीं रुक गई। और तुम इतने मायूस क्यों हुए जा रहे हो यज़दी? नौरीन ने बड़े प्यार और हौसला मंदी से यज़दगर्द से कहा।
مسلمان ڈوبنے کے لیے دریا میں اترے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے گھوڑے اس طغیانی میں سے نکل آئیں گے؟ ان کے سوار انہیں طغیانی میں سے نکال لائیں گے ماں، یزدگرد نے کہا۔ جذبہ سواروں میں ہوتا ہے، گھوڑوں میں نہیں۔ بات سواروں کی کرو، کہاں ہیں ہمارے سوار؟ وہ پیچھے کو بھاگنا چاہتے تھے، اس لیے ان کے گھوڑے پیچھے کو بھاگ گئے۔ کیا ہمارے جرنیل دھوکے باز نہیں؟ نورین نے دانت پیس کر کہا۔ بزدل کمینے عیاش اور بھاگنے میں سب سے آگے۔ ہر ذات کو میں دوسروں سے بہتر سمجھتی تھی، وہ رستم کا بھائی ہے، اور میں ہر ذات پر صرف اسی لیے بھروسہ نہیں کرتا کہ وہ رستم کا بھائی ہے، یزدگرد نے کہا۔ کیا تمہیں یاد نہیں ماں، رستم کو میں نے کس طرح دھکیل دھکیل کر قادسیہ بھیجا تھا؟ اس نے مہینوں کے حساب سے وقت ضائع کیا، اور اس وقت سے اربوں نے فائدہ اٹھایا۔ یزدگرد چونک کر خاموش ہو گیا، اس کی نظریں دریا پر لگی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے گھوڑے دریا کے وسط تک آ گئے تھے۔ یزدگرد نے گھبرائی ہوئی سی آواز میں کہا، وہ دیکھو ماں، تم کہتی ہو کہ وہ ڈوبنے کے لیے دریا میں اترے ہیں، کیا تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ اتنے قہر اور غضب سے اٹھنے والی طوفانی موجیں اربوں کے گھوڑوں تلے دب گئی ہیں؟ وہ دریا پار کر لیں گے، انہیں ڈوبنا ہوتا تو اب تک ڈوب چکے ہوتے۔ ہر ذات نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دریا میں ہی تباہ کر دے گا، نورین نے کہا۔ کہتا ہے کہ بہر شیر کی شکست کو فتح میں بدل دے گا۔ یزدگرد ماں کی بات سن کر تنزیہ سی ہنس پڑا۔ جس وقت یزدگرد اپنی ماں کے ساتھ مدائن کی دیوار پر کھڑا مسلمانوں کے گھوڑوں کو دریا پار کرتا دیکھ رہا تھا، سعد بن ابی وقاص ایک مشہور و معروف صحابی حضرت سلمان فارسی کے ساتھ دریا کے بحر شیر والے کنارے کی طرف کھڑے تھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سعد بن ابی وقاص نے کہا۔ خدا کی قسم، اللہ اپنے ان نیک بندوں کو جو اس کی راہ میں جانیں قربان کرنے نکلے ہیں فتح و نصرت عطا کرے گا۔ مجھے یقین ہے اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا اور دشمن کو لازمی طور پر شکست دے گا، بشرط یہ کہ مجاہدین کے لشکر میں کوئی ایسا گناہ یا زیادتی نہ کی گئی ہو جو نیکیوں پر غالب آ جائے۔ خدا کی قسم ابن وقاص، سلمان فارسی نے کہا، جس طرح اللہ نے ان کے لیے زمین کی دشواریاں ہموار کر دی تھی، اسی طرح ان کے لیے اللہ اس دریا کو بھی پامال کر دے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، جس طرح یہ دریا میں اترے ہیں اسی طرح زندہ و سلامت دریا کے اس کنارے پر پہنچ جائیں گے۔ اس وقت مجاہدین کے گھوڑے دریا کے وسط سے آگے نکل گئے تھے۔ موجوں کا طوفانی زیرو بم وسط میں ہی تھا، وہاں سے گھوڑے نکل گئے تو امید بند گئی کہ اب دریا پار کر لیں گے۔ سلمان فارسی کے متعلق کچھ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سلمان فارس ایران کے رہنے والے تھے۔ اسلام قبول کیا تو مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہی زیادہ وقت گزارا۔ اہل قریش نے مکہ اور ارد گرد کے دیگر قبائل سے مل کر جب مدینہ پر حملہ کیا، اس وقت سلمان فارسی مدینہ میں ہی تھے۔ حملہ آوروں کی آمد کا قبل از وقت پتہ چل گیا۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس نفری کے لحاظ سے جنگی طاقت خاصی کم تھی، حملہ آوروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس بے حد خطرناک صورتحال میں سلمان فارسی کام آئے تھے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی جائے جو اتنی چوڑی اور اتنی گہری ہو کہ طاقتور گھوڑا بھی اسے پھلانگ نہ سکے۔ اس وقت تک مسلمان خندق کے تصور سے ناآشنا تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کا مشورہ قبول فرما کر اہل مدینہ سے فرمایا کہ سلمان فارسی کی نگرانی میں خندق کھودی جائے۔ مسلمانوں میں بے پناہ جوش و خروش اور جذبہ تھا۔ انہوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں شہر کے ارد گرد خندق کھود ڈالی اور پھر دیکھا کہ اسے گھوڑا پھلانگ سکتا ہے یا نہیں۔ گھوڑے کے لیے یہ کام ممکن نہیں تھا۔ اہل مکہ جوش و خروش سے آگے آئے اور خندق کے باہر رک گئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ خندق کو پھلانگ سکے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اس وقت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس حملے کے قائد وہی تھے۔ اہل مکہ نے مدینہ کو 1 مہینہ تک محاصرے میں رکھا، آخر مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اس خندق کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ اب سلمان فارسی سعد بن ابی وقاص کے ساتھ تھے اور پورے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ مجاہدین دریا پار کر لیں گے۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ مجاہدین نے دریا پار کر لیا تھا۔ یزدگرد دیوار سے اتر گیا، نورین اس کے ساتھ تھی۔ نیچے کہیں 2 گھوڑے کھڑے تھے۔ یزدگرد اور اس کی ماں ان گھوڑوں پر سوار ہوئے اور محل میں جانے کے بجائے شہر کے ایک چھوٹے سے دروازے سے نکل گئے۔ وہ مدائن سے دور چلے گئے۔ یزدگرد نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر مدائن کو نہ دیکھا۔ اس کی ماں بار بار پیچھے دیکھتی تھی، اس کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ اس خاندان پر کڑی آزمائش کا وقت تو وہ تھا جب یزدگرد کو اطلاع ملی تھی کہ بحر شیر میں بھی مسلمان داخل ہو گئے ہیں۔ یزدگرد نے دیوار پر کھڑے ہو کر اپنی بچی کچی فوج کو کشتیوں سے اور پل سے مدائن کی طرف بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے محل میں گیا، اپنی ماں، سوتیلی بہن پران اور شاہی خاندان کے سرکردہ افراد کو بلا لیا۔
اس کے علاوہ اس نے 2 جرنیلوں کو بھی بلایا، ایک مہران تھا اور دوسرا فیروزان۔ ان سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ بحر شہر سے اپنی فوج بھاگ آئی ہے اور وہاں مسلمان قابض ہو چکے ہیں۔ یہ وہ محل تھا جہاں مسرت و شادمانی محو رقص رہتی تھی، جہاں شہنشاہ ہوتا وہاں انتہائی حسین اور دلکش لڑکیاں شہنشاہ کے آگے پیچھے حاضری میں موجود رہتی تھی۔ ان کے ناز و انداز اور طور طریقوں سے محفل میں کچھ اور ہی رونق پیدا ہو جاتی تھی۔ شراب کی سراہیاں اور پیالے تو اس محل کا لازمی حصہ سمجھے جاتے تھے، لیکن اس روز تمام افراد پر سناٹا طاری تھا۔ کسی کنیز کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی جس میں یزدگرد نے ان سب کو بلایا تھا۔ شراب کی سراہیاں بھی ہٹا لی گئی تھی۔ ان سب کے انداز بتاتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ خدائے آفتاب کی لعنت ہو تم جرنیلوں پر! یزدگرد نے مہران اور فیروزان کی طرف دیکھ کر سکوت توڑا۔ تم میں سے کوئی ایک بھی جرنیل کسی ایک بھی میدان میں نہیں ٹھہر سکا۔ بحر شہر کے دفاع کے لیے میں تمہیں اور کتنی مدد دے سکتا تھا؟ ہر ذات نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ ہم ابھی زندہ ہیں شہنشاہ فارس، مہران نے کہا۔ دجلہ ہمارے دشمن کے سامنے ایسی رکاوٹ ہے جو اسے بحر شہر سے آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ فوج واپس آ رہی ہے، ادھر کے کنارے سے تمام چھوٹی بڑی کشتیاں ادھر لے آئیں اور پل کو آگ لگا دیں۔ پھر کیا ہوگا؟ یزدگرد نے تنزیہ سے لہجے میں پوچھا۔ ہم اپنی تمام فوج کو اکٹھا کریں گے، مہران نے کہا، اور بہت جلد بہت بڑا لشکر تیار کر کے اس جگہ سے دریا پار کریں گے جہاں پانی تھوڑا ہو۔ مہران، یزدگرد نے کہا، تم میرے باپ کی عمر کے آدمی ہو۔ جو تجربہ تمہیں حاصل ہے میں اس سے محروم ہوں، لیکن جو تجربہ مجھے عربوں کی لڑائی میں ہوا ہے وہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ میں تمہیں اتنا بڑا لشکر دے چکا ہوں جو فارس کے لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں ہاتھی بھی دیے تھے اور میں نے تمہیں وہ جنگی ساز و سامان دیا تھا جو عرب خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہمارے بہت سے جرنیل مارے گئے ہیں جن کا مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں۔ اگر تم بھی مارے جاؤ گے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ ہر اس جرنیل کو جو اتنی تھوڑی نفری سے شکست کھا کر بھاگ آئے اسے خودکشی کر لینی چاہیے۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے کہا، ہمیں ایک موقع دیں۔ میرا فیصلہ سن لو، یزدگرد نے کہا۔ ایک وہ وقت تھا جب ہم کہتے تھے کہ عربوں کو عراق کی سرحد سے باہر کر دیں گے، اور رستم کہتا تھا کہ وہ پورے عرب کو تباہ و برباد کر کے مدینہ پر قبضہ کرے گا اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ ہم نے بے انتہا نفری کا لشکر تیار کیا کہ عرب کے ان مسلمانوں کو قادسیہ کے میدان میں کچل ڈالیں گے۔ پھر تم جانتے ہو کہ قادسیہ کے میدان میں کیا ہوا۔ عرب کو تباہ کرنے والا رستم خود تباہ ہو گیا۔ ہمارا لشکر اس طرح بکھر گیا جس طرح آندھی میں خشک گھاس کے تنکے اڑ جایا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ عربوں کو بحر شہر تک نہیں پہنچنے دیں گے، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مدائن کو بھی شاید نہ بچا سکیں۔ یوں مت کہو یزدی، یزدگرد کی ماں نے تڑپ کر کہا، مدائن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم چپ رہو ماں، یزدگرد نے کہا۔ اپنے جرنیلوں اور فوج کی بزدلی دیکھ کر مجھے یہ جھک بھی مارنی پڑی کہ میں نے اپنی آدھی سلطنت عربوں کو پیش کی اور ساتھ یہ درخواست کی کہ وہ دجلہ کے اس کنارے تک رہیں، آگے نہ بڑھیں۔ تم سب جانتے ہو کہ ان عربوں نے جنہیں ہم حقیر سمجھتے تھے ہماری اتنی بڑی پیشکش کو رعونت سے ٹھکرا دیا۔ اب ہم مدائن کو نہیں بچا سکتے، اب ہم صرف اپنی جانیں بچا سکتے ہیں اور ہم اپنی عزتیں بچا سکتے ہیں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ شاہی محل کے تمام افراد یہاں سے فوراً نکلیں اور حلوان پہنچ جائیں۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ یہیں رہیں گے، مہران نے کہا۔ یہاں کوئی نہیں رہے گا، یزدگرد نے کہا۔ مدائن خالی کر دیا جائے، بحر شہر والے کنارے پر کوئی ایک ٹوٹی پھوٹی کشتی بھی نہ رہنے دی جائے، پل کو آگ لگا دی جائے۔ کوئی ایک بھی کنیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ تمام تر شاہانہ جاہو جلال اور عیش و عشرت مدائن میں ہی رہے گی، فوج مدائن میں نہیں رہے گی۔ نہیں شہنشاہ فارس، فیروزان نے کہا، فوج کو مدائن میں رہنا چاہیے۔ مسلمان دجلہ سے آگے نہیں آ سکتے۔ مسلمان دجلہ سے آگے آ سکتے ہیں، یزدگرد نے پرزور لہجے میں کہا، اور وہ آئیں گے۔ میری کوئی حس بتا رہی ہے کہ عرب کے مسلمان جو یہاں تک پہنچ گئے ہیں دجلہ پار کر لیں گے۔ اگر ان میں اتنی ہمت نہ ہوتی تو میری آدھی سلطنت کی پیشکش کو فوراً قبول کر لیتے۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ یزدگرد نے مدائن کیوں خالی کر دیا تھا۔ اس سے آگے جو واقعات اور مار کے سامنے آتے ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یزدگرد آگے جا کر پوری تیاری کے بعد مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہتا تھا۔ بحیثیت مسلمان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو کرنا تھا اس کے لیے حالات خود ہی پیدا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہاں ہم پھر یاد دلاتے ہیں کہ مدائن کا یہ محل وہ محل تھا جس میں خسرو پرویز نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق اور اسلام قبول کرنے کا دعوت نامہ بڑی رعونت سے پھاڑ کر پرزے پرزے کیا اور ہتھیلی پر رکھ کر پھونک سے اڑا دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے کہا
کہ سلطنت فارس اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پورا کرنا تھا، اور رسول اللہ کے دو صحابہ کرام سعد بن ابی وقاص اور سلمان فارسی کا یقین محکم سے کہنا کہ اللہ ہمیں فتح و نصرت سے نوازے گا رائے گاں جانے والا نہیں تھا۔ یزد گرد کا مدائن کو خالی کر جانا اور اپنی تمام تر دولت مدائن میں ہی چھوڑ جانا ایک ثبوت ہے کہ اس کی ہمت تو وہیں جواب دے گئی تھی، اس کی عقل پر بھی پردہ پڑ گیا تھا۔ شاہی خاندان کا وہاں سے نکلنا، اور وہ بھی ضرورت کی چند ایک اشیاء ساتھ لے کر نکلنا، اس خاندان کے لیے کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ قرآن پر ایسی خاموشی طاری تھی جیسے اس کی زبان بولنے سے معذور ہو گئی ہو اور دماغ سوچنے کے قابل نہ رہا ہو۔ نورین کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس کے سامنے ایک تو سلطنت فارس تھی جس کی وہ مادر ملکہ تھی، اور دوسرا اس کا اکلوتا بیٹا تھا جسے وہ سلطنت فارس کی قیمت دے کر بھی زندہ و سلامت رکھنا چاہتی تھی۔ بہت سی نوجوان اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکیاں تھیں جنہیں پیچھے چھوڑا جا رہا تھا۔ جب شاہی خاندان کے تمام افراد محل سے نکلے تو یہ لڑکیاں راستے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ شاہی خاندان کا ہر ایک فرد مدائن سے نکل گیا، صرف یزد گرد پیچھے رہ گیا، اور اس کے ساتھ اس کی ماں رہ گئی۔ یزد گرد نے جب مسلمانوں کو دجلہ پار کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مدائن سے نکل گیا۔ اس کے بعد جس طرح مسلمانوں نے دجلہ پار کیا وہ بیان ہو چکا ہے۔ سعد بن ابی وقاص اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدائن کے محل کی طرف چلے تو اس وقت مورخوں کے مطابق ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ اس قدر خوبصورت اور اتنا قیمتی شہر مسلمانوں کے قدموں میں پڑا ہے۔ عرب کے صحرا میں جوان ہونے والے مجاہدین نے کبھی خواب میں بھی ایسا جنت نظیر شہر نہیں دیکھا تھا۔ عمارتیں ایسی جیسے دنیا بھر کی دولت ان کی تعمیر پر صرف کر دی گئی ہو، باغ ایسے جو بہشت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل کے علاقے میں داخل ہوئے۔ محل کے ارد گرد دور دور تک رنگا رنگ پھولوں، سرسبز درختوں اور عجیب و غریب پودوں کے باغ تھے۔ بعض درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ یہ باغ آتش پرستوں کے ذوق کی نزاکت کا پتہ دیتے تھے۔ اور جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوئے تو ان کے قدم رک گئے۔ دیواروں پر ایسے نقش و بنگار بنائے گئے تھے جو قدرتی معلوم ہوتے تھے۔ محل کے ہر کمرے میں فرنیچر اور آرائش و زبائش کا جو سامان تھا، اس کے ڈیزائن اور اس کی خوبصورتی حیرت ناک تھی اور دیکھنے والوں پر طلسماتی سا تاثر پیدا کرتی تھی۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر فارس کے ریشم کے پردے لٹک رہے تھے۔ سونے کے کمرے کچھ اس طرح سجائے گئے تھے کہ ایسے کسی بھی کمرے میں داخل ہوتے ہی غنودگی طاری ہونے لگتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محمل کے ایوان میں پہنچے جہاں شہنشاہ کا دربار لگا کرتا تھا تو رک گئے۔ وضو کرو، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ سب سے پہلے اللہ کے حضور شکرانے کے نفل پڑھو۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ شکرانے کے نفل باجماعت پڑھے گئے یا ہر ایک نے الگ الگ پڑھے۔ بہرحال تمام مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکرانے کے 8 نفل پڑھے۔